बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 मई ये सोमवार के दिन का ये तीसरा वीलॉग आपके सामने, दूसरा वीलॉग अहम तज्ज़िया और ख़बरें। अडयाला जेल में मुलाकात हुई या नहीं, नून लीग सहाफ़ी और हुकूमत सख्त बरहम, सख्त नाराज़। इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। कंपनी के लाडले की नवाज शरीफ और नून लीग पर सख्त तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला, गंडापुर की हुकूमत पर, खान के नज़रिए पर, बयानिए पर। शहीद बच्चों की लाशें इस वक्त लोग रख के रोड बंद करके बैठे हुए हैं। मुराद सईद का पैगाम भी अभी आने वाला है, बड़ा ऐलान मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का यूरोप समेत अहम ममालिक के दौरों का फैसला भी। और DGI-SPR नमल यूनिवर्सिटी के दौरे पर महरंग बलोच पर सख्त जवाब और तनकीद। इसके अलावा इंटरनेशनल ग्लोबल मामलात में बड़े ब्रेक थ्रू हैं, वो इम्कानात वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले शहबाज शरीफ के अदम एतमाद के हवाले से बैरिस्टर गौर ने ट्वीट करके पैगाम दिया, बात करके इंटरव्यू में, कि वज़ीर आज़म के अदम एतमाद के लिए हम तैयार नहीं हैं। स्पीकर असम्बली याद सादिक ने तो चैलेंज किया कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाएँ, मेरे साथ तो तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं। तो ये ज़ाहिर इस वक्त हुकूमती सफ़ों में अदम एतमाद की खबर पर तशवीश शुरू हुई। और ये पिछले 2 दिन से जो मुज़ाकरात का हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ़ लोगों से ऐलान करवाया गया, उस पर अब ये समझ चुके हैं तमाम नाजायज़ फार्म 47 के रहनुमा कि अवाम अब इन मुज़ाकरात के झांसों में नहीं आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो ये पहले ही समझ चुके थे, और अवाम भी अब डील, मुज़ाकरात, ये चीज़ें नहीं समझती। उसकी वजह देखिए फैसल वाडा जैसे लोग भी बोल पड़े कि कौन सी डील, इमरान खान तो मानने पर तैयार ही नहीं। इस वक्त हुकूमती तो जो लोग हैं नशे में, आपको पता है ताकत के। 16 दिसंबर के जनरल नियाज़ी के, जिस तरह वो कहता है हिंदुस्तान के टैंक मेरे ऊपर से गुजरेंगे, हम डायलॉग डील नहीं करेंगे। लेकिन असल में ये मरीम नवाज़ शरीफ को तसल्ली दे रहे हैं, आप फिक्र ना करें, आप कहीं नहीं जा रहे। और इस्टेब्लिशमेंट को भी फेस सेविंग भी देनी है कि इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि अब ये लोग कह तो नहीं सकते कि हम बार बार जाते हैं, वो मानता नहीं। और इस्टेब्लिशमेंट के इन तमाम टाउटों के दिमाग इस वक्त घूम चुके हैं, इस कदर कन्फ्यूज़ हैं कि एक तरफ देखें नजम सेठी कहता है मुलाकात हुई है, मेरी बड़ी पक्की खबर है, ज़राए बता रहे हैं। तलत हुसैन कहता है नहीं हुई, मेरे ज़राए बता रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई। अस्मा शराजी साहिबा ने कहा कि मुलाकात हुई। फैसल वाडा कहता है मुलाकात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी कहता है मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुलाकात भी हो रही है। इरफान सिद्दीकी कहता है नहीं, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, मुलाकात भी नहीं हो रही। अंसार अब्बासी कहता है इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। कमरान शाहिद कहता है नहीं हो रहे। मुनीफ फारूक कहता है नहीं हो रहे। हसन अयूब कह रहे हैं नहीं हो रहे। जावेद चौधरी कह रहा है हो रहे हैं, राब्ते भी हो रहे हैं। तो ये असल में इस वक्त खुद बड़ी बुरी तरह कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, क्योंकि मुलाकात भी हुई है और मुज़ाकरात की उन्होंने बात भी की है। अब इस वक्त हुकूमत की 3 टीमें बनी हुई हैं, और लोगों को कन्फ्यूज़ करना, रिहाई डील की खबरें देखें पहले चलाना, फिर से ट्वीट करना, उसके ऊपर फिर TV के प्रोग्राम करने बार बार, ये एक बयानिया बनाया जाता है। हकीकतन मुज़ाकरात जो देखें अली मीन गंडापुर के साथ हो रहे थे, अब वो भी नहीं हो रहे। जो थोड़ी बहुत बातचीत थी वो ख़त्म हो चुकी है, याद रखें। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान में नहीं हो रहे, ये मैं आपको बता सकता हूँ, और ये इन लोगों को नहीं पता होगा, और ये मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता। लेकिन इमरान खान देखें इस वक्त जेल में है, और इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा है कि ना तो मुल्क के हालात, मुआशी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेकाम, कोई चीज़ भी नहीं ठीक हो सकती। मकबूलियत का जो बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की, हालांकि रियासत को मकबूलियत के बयानिए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियासत जब मकबूलियत के बयानिए के पीछे भागे तो फिर वो रियासत नहीं है। माजी में जब इन्हें कहा जाता था कि आप मकबूलियत नहीं है, आपकी ख़त्म होगी, ज़ीरो होगी, तो कहते थे हमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, मकबूलियत तो सियासतदानों को चाहिए। अब ये मकबूलियत का चूरन बेचने की कोशिश करें। Siyasat.pk ने अभी एक सर्वे कराया, 60,000 से ज़ायद वोट पड़े कि भारत के साथ जंग के बाद मकबूलियत देखें, अगर कल इंतखाबात हों तो वोट किसे मिलेगा, तहरीक इंसाफ को 90.9%। ये इस बात का सबूत है, जंग हो, अमन हो, लोगों ने सिर्फ इमरान खान को और कोई दूसरा बंदा नहीं देखते, और नून लीग को तक दूर दूर तक नहीं। इरफान सिद्दीकी ने भी इमरान खान की पैरोल ज़मानत की मुखालफत की। उसने कहा इमरान खान बाहर आए तो ज़ाहिर अब नुकसान होगा। बिल्कुल होगा। 26वीं तरमीम ख़त्म होगी, आइनी बेंच ख़त्म होंगे, जजेस फारिग होंगे, सिस्टम फारिग हो, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और ये इन्हें सूट नहीं करता। और रिहाई के मामले पर भी देखें, अब जहाँ तक कौम सोचती है इमरान खान की रिहाई का तरीका बड़ा आसान है, सादा है। इमरान खान को तहरीक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, एहतजाज की ज़रूरत नहीं, मुज़ाहमत की भी आपको ज़रूरत नहीं। इमरान खान अगर चाहें तो वो तो एक सादा सी दरख्वास्त पर 4 लाइनें लिखेंगे कि मुझे इलाज के लिए बैनुल-अक़वामी दुनिया के मतलब किसी मुल्क में जाना है। ये तो खान की रिहाई का बड़ा ही सादा सा मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि मुझे इलाज के लिए लंदन जाना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हलफ देता हूँ, रात के 12 बजे अदालतें भी खुलेंगी। नवाज शरीफ का तो स्टाम्प पेपर 50 रुपये का शहबाज शरीफ ने जमा करवाया था ना। इमरान खान का स्टाम्प जो है वो जज अपनी जेब से ख़रीद के जमा करवाएगा, और नवाज शरीफ को गाड़ी पर जनरल फैज़ छोड़ के आया था एयरपोर्ट। ये हो सकता है GS-17 पे इमरान खान को वहाँ उस मुल्क में छोड़ कर आ जाए। और ये तो शुक्र के कलमे पड़ेंगे, 3 साल से कोशिश में लगेंगे इमरान खान यहाँ से निकलें किसी तरह। ये तो इमरान खान खुद अडयाला जेल से नहीं निकल रहे।
خان تو سوچتا ہے پارٹی پہ 3 سال کی محنت کی ہے، عوام کو اتنا سکھایا، وہ جان ماریں گے، اسٹرگل دکھائیں گے، مجھے جیل سے آئینی اور قانونی طریقے سے انصاف کے ذریعے میں باہر آؤں گا، اپنے کیسز لڑ کے، کبھی کسی صورت میں ہار مان کے سر نیچے کر کے باہر نہیں ہوں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ورنہ خان کی جیل تو جیل نہیں ہے، خان کی رہائی ملک کی رہائی ہے۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کیا نقصان اس سے ہو رہا ہے خان کے جیل میں ہونے سے۔ اس وقت پارٹی کا کام خان کے نظریے کی حفاظت ہے، عمران خان سے زیادہ عمران خان کے نظریے کی حفاظت، عمران خان کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ ابھی جو افسوسناک معاملہ وزیرستان میں ڈرون حملہ، میر علی وزیرستان میں، دیکھیں اس جنگ کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر لایا جائے، یہ اوریجنل اسکرپٹ ہے کہ خدا نخواستہ 2025 میں ان کے بیانیے تھے کہ پاکستان کو توڑنا ہے، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف اندرونی معاملات میں یہ واردات چل رہی ہے۔ یہ میر علی وزیرستان میں پختونوں پہ جو حملہ ہے، یہ نفرت اور غصے کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، وہی معاملات 2004 کی طرف لے کے جانا۔ بچوں کے ورثاء شدید گرمی میں دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں، ظلم اور بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور پوری قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کون سا آپریشن ہے کہ جس میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آخر ان کا کوئی جرم ہے، کوئی تو ذمہ دار ہوگا، کیا کسی عدالت میں، کسی پارلیمنٹ میں، کسی سینٹ میں، کسی جگہ پہ بات ہوگی جس گھر کو نشانہ بنا؟ کون تھا اس میں اتنا بڑا ہائی ویلیو ٹارگٹ کہ بچے بھی شہید ہو گئے؟ یہ کام تو فلسطین میں اسرائیل کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہاں دہشت گرد آبادیوں میں چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نشانہ بنانا پڑتا ہے۔ اپنے ملک میں، اپنے ملک کی سرحد کے اندر ہی حملے، یہ ڈرون حملے وزیرستان میں نہیں ہوئے، یہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہوئے، یہ عمران خان کے نظریے پر ہوئے ہیں، عمران خان کے بیانیے پر ہوئے ہیں۔ اسی لیے خان سے ملاقاتیں نہیں کرواتے کہ خان کو ان معاملات کا نہ پتہ چلے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت تو بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ یہ وزیرستان میں 2 مہینوں میں آپ دیکھیں یہ تیسرا ڈرون حملہ ہوا، پہلے مردان کاٹلنگ میں حملہ ہوا، اس کے بعد جنوبی وزیرستان میں ہوا، اور اب یہ شمالی وزیرستان کے گاؤں ہرمز میں 7 خواتین اور 3 بچوں کی شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور یہ کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے ڈرون نہیں تھے، اور یہ یاد رکھیں نہ یہ امریکی ڈرون تھے، یہ شاید پاکستانی براک ہوں گے یا چین کے دیے ہوئے ونگ لانگ ہوں گے۔ بھارت کے بنے ہوئے ڈرون ہوتے تو اس وقت تو ہم نریندرا مودی کی تہس نہس کر چکے تھے اپنے بیانیے میں، لیکن یہ پاکستانی بچے تھے، پاکستانی ڈرون تھے۔ ایک طرف فتح کے جشن کے منائے جا رہے ہیں، وہاں شہید کے بچے کے اوپر ان کے نام لکھ کے میزائل پھینکے گئے تھے، یہاں اپنے بچوں پہ ڈرون۔ وزیرستان کی عوام دیکھیں، ان کی بے بسی دیکھنے والی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ سامنے سر جھکائے چھوٹے بچوں کی، ان کے لکھنے پڑھنے کی عمر ہے، انہیں اس سے پہلے ہی شہادتیں مل گئیں۔ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ان علاقوں میں پختونوں کے جنازے اٹھاتے ہوئے۔ بھارت میں کہتے تھے سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کا، ہم شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ کوئی دنیا کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں معصوم بچوں کا، خواتین کا، بزرگوں کا، بلکہ جانوروں کا اس طرح استحصال نہیں ہوتا۔ ابھی DGI-SPR اسکول میں بچیوں سے وہ پوچھ رہے تھے کہ بچوں بتاؤ، وہ جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ ہمیں اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ ان بچیوں کو سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ ڈرون حملے کس نے کیے۔ اس وقت تو پاکستانی سوال خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی پوچھ رہے ہیں۔ فیصل امین، علی امین گنڈا پور کے بھائی نے کہا کہ ایسی ریاست پر 4 حرف جہاں پختونوں کا خون اتنا سستا ہو، ظلم ہو رہا ہے، پشتونوں کو ایسے دبانے کی کوشش۔ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے؟ وہی جو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ۔ فرق صرف یہ تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی ڈرون حملوں کی سپورٹ کرتی تھی، وہ فوجی آپریشن کو بھی سپورٹ کرتے رہی۔ اس کا ان کا انجام کیا ہوا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا خیبر پختونخوا میں وجود ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ عمران خان اور تحریک انصاف کی آپ کو پتہ ہے پالیسی تو شروع دن سے، آپ دیکھیں 12 سال عمران خان نے ڈرون حملوں پہ لڑائی کی کہ ڈرون حملے، فوجی آپریشن کسی صورت میں نہیں ہونے چاہیے۔ وہ کسی جنگ کے اینٹی وار ہے عمران خان، وہ مذاکرات کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ اب اگر کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو سوچنا ہو کہ عوامی نیشنل پارٹی کا انجام ذہن میں رکھیں، اس کو یاد رکھیں، اس پہ فل فور ایکشن لینا ہوگا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی ہوگی، یہ موقف اپنا مضبوط سامنے لانا ہوگا۔ انہیں اپنے مشران اکٹھے کرنے ہوں گے، سارے بزرگ جو ہیں وہ اس علاقے کے، اور ہر فورم پر مطلب سب سے پہلے اسمبلی میں قرارداد لیں، پھر عوامی بیانات جاری کریں، عدالت میں کیس کریں، پارلیمنٹ میں کیس اٹھائیں، متاثرہ علاقے کا دورہ کریں، وہاں سپریم کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دیں۔ یہ شہریوں کی زندگی، حقوق اور آئین کا تحفظ کے معاملہ ہے، یہ مقدمہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ پھر ان کے علاوہ ان کا اپنا جرگہ سسٹم بڑا مضبوط ہے، تمام سیاسی قبائلی سطح پر بلائیں بڑا جرگہ، میڈیا کے ذریعے اس کو کوریج دیں، وہ بتائیں کہ ہم ظاہر ہے فوج پاکستان کے خلاف تو کوئی بھی نہیں، لیکن یہ ظلم برداشت کون کرے گا؟ آئینی، سیاسی، قانونی طور پر انہیں یہ ضرور، یہ مفاہمت اور کمزوری سے ایک معاملہ نہیں چلے گا۔ یہ خان کی 30 سال کی جد و جہد ہے، انہیں یہ سوال اٹھانا ہوگا اور پوری طاقت سے اٹھانا ہوگا۔ ابھی مراد سعید کی ٹویٹ بھی آ جائے گی، دیکھ لیجیے گا ڈرون حملوں پہ، اس میں بھی ان کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی، بتا دے گا وہ بھی کیا کریں۔ لیکن میں نے ان کو اس جو بتایا یہ کرنا شروع کریں۔ ریاست فسطائیت کے موڈ میں ہے۔ دیکھیں بھارت میں الزام لگاتے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو ٹویٹر اکاؤنٹ، یوٹیوب بند کیے، یہاں پاکستانیوں کے اپنے سارے اکاؤنٹ بند ہیں۔
پہلے لوگوں کو صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا، ان کے چینلوں سے نوکریاں نکلوائیں، پھر وہ ملک سے باہر بھاگنے پر مجبور ہوئے، نام ان کے ایگزٹ کنٹرول لسٹوں میں ڈال دیے، ان کے بینک اکاؤنٹ، پاسپورٹ، شناختی کارڈ سب کچھ بند، ان کے یوٹیوب چینل بند کے بس میں ہو تو یقین کریں پورے پاکستان میں اعلان کر دیں کہ ان کو کوئی روزی روٹی نہ دیں، ان کو کوئی کھانا نہ دیں. یہ تو شکر الحمدللہ کہ رازق اللہ ہے. لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا لوگ بولنا بند کر دیں گے؟ کیا لوگ بولنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، لوگ مزید بولیں گے، پہلے سے زیادہ طاقت سے بولیں گے. ابھی عمران خان کو قید رکھنے پہ مقبولیت کا میں نے آپ کو بتایا اس کی مقبولیت پہ کوئی اثر نہیں ہوا. البتہ معیشت کی تباہی بربادی الگ ہوگی. جنگ کا جشن تو ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ جنگ کے جو آفٹر شاکس ہے اس کا بھی آپ نظارہ دیکھیے گا. ابھی تو یہ جو گلوبل پلان بنا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس جنگ میں یہ جو چین کی مدد سے آپ کو پتہ ہے ہندوستان کو اس خطے کی چودراہٹ ختم ہوئی. یہ تو امریکہ کا ایک لکھا اسکرپٹ تھا، ایک چین کا اسکرپٹ اس کے اوپر آ گیا. سیٹلائٹ سے، نیویگیشن سے، جہازوں سے چین نے مدد کر دی. ایک طرف اسرائیل، برطانیہ، امریکہ، عرب امارات اور ہندوستان تھے، ایک طرف چین تھا پاکستان. جنگ کا فاتح چین ہے. اس میں مودی حکومت اپنے ہی جال میں پھنسی ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں اس جنگ کو پاکستان کے اندر لائیں. اس میں وہ اب دیکھا پراکسیز بھی یوز کر رہے ہیں. پاکستان میں پہلے ہی ایک طرف جنگ، دوسرے سیاسیت میں استحکام، تیسرا ملک کے اندر یہ فساد اور معیشت کی جو تباہی بربادی. معاشی محاذ کو یہ سمجھنے کی، یہ فارم 47 کے لوگ نہیں تھا، یہ ہم لوگ محب وطن پاکستانی یہ دکھ اور تکلیف میں بات کرتے ہیں. یہ جنگ میں بھی جو بجٹ بجلی، گیس، پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافے کا پلان آ رہا ہے، کیونکہ IMF کو انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ بجلی ٹیرف کی سالانہ ری بیلنسنگ کریں گے. پیٹرول اور ڈیزل کی 5 روپے فی لیٹر وہ لیوی بڑھے گی. صوبائی حکومتیں بھی وہ جو سبسڈیز دیتے تھے بجلی گیس وہ بھی ختم. سارے ڈگوسلے نوٹنکیاں پنجاب حکومت کی ختم. یہ مصنوعات کا جو یہ بجلی گیس سے بڑھنے سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری میں، غربت میں اضافہ، معیشت میں مزید کمزوری، لوگوں کی قوت خرید میں مزید کمی. اب یہ لوگ تو خان کے دور کے ساتھ بات کرتے ہیں جی عمران خان کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوا. آپ عمران خان کا دور اٹھائیں، اپریل 2022 تک تھا. 2021 کے آخر کے دیکھیں فگر دنیا میں مہنگائی ذرا چیک کریں، عالمی مہنگائی کی شرح کس میں ریسرچ کرتا ہوں 9% تک پہنچ چکی تھی ایک لیول پہ، جو آج 4.3% پہ گلوبل مہنگائی اور مزید گر رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اس کی قیمتیں پچھلے 3 سالوں کی نسبت میں آپ دیکھیں 2018 سے 2021 تک عمران خان کے دور میں دنیا میں پیٹرول سب سے مہنگا تھا. طلب میں اضافہ ہوا تھا، کرونا سے آپ کو پتہ دنیا نئی نکلی تھی، عالمی معیشت بحال ہو رہی تھی، سپلائی کی شدید کمی تھی. 86 سے $92 تک بیرل تیل کا پہنچا ہوا تھا، آج وہ $62 کا. کتنا فرق پڑا؟ ایوریج پیٹرول آج $1.25 امریکی ہے. عالمی معیشت تو دنیا میں سست ہو چکی ہے بری طرح، کیونکہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع ہے. عالمی مہنگائی کی شرح میں بھی کمی ہے، اس کے باوجود پاکستان میں مہنگائی ریکارڈ توڑ رہی ہے. نمبر تو یہ ہیر پھیر کرتے ہیں لیکن اکانومی تو وہ برباد کر دی. جو 6.5 خان کے دور میں GDP تھی اس تک پہنچنے کے لیے 9 سال چاہیے. نواز شریف جب جیل میں تھا آپ کو یاد ہوگا تو ہم سب لوگ خود کہتے تھے یار نکالو اس کو، ملک چلے. یہاں تو انہوں نے پاکستان کی دھڑکن جیل میں قید کی ہوئی ہے. اس کو رکھ کے قید آپ ملک کو کہیں کہ ملک آگے بڑھے گا، ترقی ہوگی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو صرف ان لوگوں کا اقتدار ضرور قائم رہ سکتا ہے، یہ جتنا عرصہ کھینچ سکیں، لیکن آخر اس کا انجام تو یہی ہوگا. جب یہ لوگ چھوڑیں گے پیچھے آپ کو پتہ ہے کھنڈرات میں عمران خان کو ٹھیک کرنا پڑے گا سارا. خان کی رہائی تو انشاءاللہ ہونی ہے. ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ معاملات تقریباً ہو چکے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی آج رہائی پکی تھی. جنہوں نے کروانی تھی آخری لمحے پر انہیں کی میسج آیا کہ ابھی روک دیں، 22 تاریخ کو کریں، تو اس کے بعد 2 ہفتوں بعد دوسری رہائی ہو جائے گی. رہائی تو انہیں کرنی پڑے گی آہستہ آہستہ عوام کو، یہ ورنہ ملک چل نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے سارے حالات. یہ جو مرضی کرے، تحریک انصاف تو بلا شبہ احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتی، لیکن اب جس طرح پارٹی کی طرف سے، علیمہ خان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے پریشر آئے گا، اور یہ جو ڈرون حملے ہوئے ہیں اس میں اب جو اٹھے گا، خیبر پختونخوا میں جو پہلے نہیں اٹھتے اب سارے اٹھ پڑیں گے. تو انہیں چاہیے ہوش کے ناخن لیں، ملک کو جوڑیں. قومی یکجہتی کرتے ہیں، مقبولیت کے چکر میں قومی یکجہتی کو بالکل اس پہ نہ لائیں، اس نہج تک نہ پہنچیں. پاکستان کو بچائیں، پاکستان کا سوچیں. پاکستان کا صرف دفاع ہندوستان کے میزائلوں سے نہیں کرنا، اندرونی سطح پہ بھی کرنا ہے، معیشت سے بھی کرنا ہے، لوگوں سے بھی کرنا ہے، اپنے لوگوں سے. تو ان کا خیال کریں اور اس راستے سے پیچھے ہٹیں. آزاد کر دیں عدالتیں، چھوڑ دیں میڈیا، بس کر دیں. لوگ یقین کریں اب یہ تو پتہ نہیں تھکے یا نہیں تھکے، لوگ ظلم سہ کے دیکھ کے تھک رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، اور ہم سب محب وطن پاکستانی دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ پاکستان کا سوچ کے تھوڑا سا 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.